बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, रमज़ान नेकियों का मौसम बहार अपनी तमाम तर बरकतों के खजाने बिखेरता हुआ अब अपने अख्ताम की तरफ है। आखिरी अशरा है। आखिरी अशरे में ताक रातों का एक सिलसिला है कि जो 23, 25, 27 और उसके बाद 29वीं शब हमारे सामने होगी, कि जिसमें कहा जाता है कि किसी एक शब में कुरान हम पर नाजिल हुआ जो ज़रिया हिदायत है। कुरान जो ज़रिया हिदायत है उसका तस्करा होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। ताक रातें आएंगी, जाहिर है कि आखिरी अशरा भी आ गया है। आखिरी अशरे की क्या मामला है? रहमत भी हो गई, मगफिरत भी हो गई, अब जो है वो क्या मामला है? क्योंकि अब ईद आएगी, ईद के नाम की सूरत में हमारे पास होगी। ताक रातों का तस्करा ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तस्करा फरमाइएगा कि आखिरी अशरा जो है इसकी क्या चीज़ें जो है वो हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे याद है कि क्योंकि ऑडिट लाइफ काफ़ी गुजारी है ना, तो जब हमारी क्लोजिंग आती है ना तो बड़ी गहमा गहमी होती है। बड़ा 30 जून जो आती है 30 जून जो आती है, कहीं 30 जून है, कहीं 30 दिसंबर होती है। टेक्सटाइल वालों के 30 सितंबर भी होता है, और रिपोर्टिंग डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर जो होती रहती है। अब रमज़ान की क्लोजिंग भी जो है ना बड़ी गहमा गहमी है इसके अंदर। पहली बात, तीसरा अशरा मुकम्मल, बाज़ारों में भी गहमा गहमी है जी, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे जी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। अच्छा, एक बात मैं चाहता हूँ आज वो रिकॉर्ड पर आ जाए, यानी याद दहानी के तौर पर। मशहूर हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर की एक एक सीढ़ी पर कदम रख रहे थे और आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये ऐसा क्या हो गया? तो आपने फरमाया कि जिब्राइल आए अलैहिस्सलाम और 3 बद्दुआएं की हैं उन्होंने, उस पर मैंने आमीन कहा। अब ये तो हिला देने वाली बात है ना, फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की हो और तमाम रसूलों के सरदार नबियों के सरदार ने उस पे आमीन। अब वो क्या है? पहली बात, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके माँ बाप एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। हुजूर फरमाते हैं आमीन। किस कदर महरूमी है। दूसरी बात, तबाह और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने ए नबी आपका नाम मुबारक आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सलात ना भेजे, दुरूद ना भेजे, आपने फरमाया तबाह हो जाए। और तीसरा, तबाह और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमजान का महीना आए और चला जाए और वो अपनी मग़फ़िरत ना कमा सके, मग़फ़िरत हासिल ना कर सके। तो हमें इन आखिरी अय्याम और रातों को बड़ा कीमती बनाना है, मिस नहीं करना। शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। अपने घर वालों के लिए क्या टारगेट सेट करें? हमने इस बद्दुआ से बचना है और अल्लाह की जन्नत को हासिल करना है इंशाअल्लाह, और जहन्नम से अपने आप को बचाना है। पहली बात। दूसरी बात, इस आखिरी अशरे के अंदर बहुत कुछ है। ताक रातें 5 हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। गालिब गुमान 27 के बारे में मिलता है, लेकिन 5 रातें हुजूर ने भी बयान फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 5 रातों में मेहनत करें। हुजूर का अपना मामूल क्या था? मायशा फरमाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आखिरी अशरा होता पूरी रात हुजूर क़याम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और घर वालों को भी बेदार करते। इंटरेस्टिंग कि तुम भी खड़ो और अल्लाह से रो लगाओ। तो हुजूर ज्यादा एहतिमाम करते पूरे महीने में और मजीद ज्यादा एहतिमाम फरमाते आखिरी अशरे में। इसी आखिरी अशरे में एतिकाफ भी है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी, हजरात मसाजिद में कर रहे हैं, खवातीन घरों में, अल्लाह कबूल फरमाए और उनको मजीद बरकत अता फरमाए और उनकी दुआओं में अल्लाह हमारा हिस्सा भी शामिल फरमाए। और हुजूर ने हमेशा एतिकाफ आखिरी अशरे का फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साल आप एक मुहिम की वजह से ना कर सके तो अगले साल आपने उसकी कदा फरमाई, 20 दिन का एतिकाफ फरमाए, ये भी आखिरी अशरे में है। फिर इसी आखिरी अशरे में एक रात है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जिसमें नुज़ूल कुरान का मामला हुआ। तकदीरों को बदलने वाली रात में तकदीरों को बदलने वाला कुरान अता किया गया है। उस कुरान की तरफ तवज्जो का मामला क्या है जी? 1000 महीनों से अफजल है। पिछली उम्मतों में सैकड़ों बरस की उम्र होती थी। 500 बरस की उम्र में किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया तो खातून आके नबी से कहती, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे बच्चे को ज्यादा उम्र दे, 500 बरस। अल्लाह अकबर। आज मामला क्या है? 70-80 एवरेज, जरा एडवांस कंट्रीज में 90-100 होगा मैक्सिमम जी। तो उम्र कम है इस उम्मत की, अजर ज्यादा हो गया। एक ही रात 1000 महीनों के, बस जरा मोटिवेशन के लिए 83 साल 4 महीने बनते हैं। ये लीस्ट है, जो कि एवरेज उम्र भी नहीं आमतौर पर। इससे कितना बेहतर है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो जब इतना कुछ अता हो रहा है तो इन रातों में मेहनत करनी है। और सच्ची बात है कि इसमें हमें लालची होना चाहिए मस्बत पहलू से। हर रात में नियत कर लो ना भाई, अल्लाह कादिर है कि 21 में भी अजर दे दे, 23 में भी दे दे, 25 में भी दे दे, 27 में भी दे दे और 29 में भी अता फरमाए। मग़फ़िरत कैसे होगी? असल मसला ही मग़फ़िरत का रिजल्ट कार्ड का मसला है। हाँ जी, रहमत भी हासिल हो गई और बरकत भी हासिल हो गई, कुरान शरीफ भी हम पढ़ते रहे। जो नहीं पढ़ सका जाहिर है उसके लिए एक मौका है कि अब वो पूरा करे। मग़फ़िरत का मामला कैसे होगा? अल्लाह के साथ मामला ठीक कर लो। ये जो तौबा का तस्वुर है ना, चल एक और नुक्ता भी आ जाए हमारे सामने। तौबा का तस्वुर ये नहीं है कि बस रमजान में अल्लाह को मना लिया उसके बाद चांद रात को फारिग हो गए, शैतान भी आजाद हम भी आजाद। होता है ना, चांद जैसी नजर आता है फायरिंग शुरू हो जाती है, वो अल्लाह के बंदों की आजाद हो गए हो।
مسجد ویران ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ مسجد روتی نہیں ہوگی؟ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ ابھی تک تو آ رہے تھے جب رمضان چل رہا تھا، جیسے شوال کا چاند نظر آیا یہ شبیں خالی ہو گئی. کیا ہو گیا آخر؟ استغفر اللہ. تو توبہ یہ نہیں ہے کہ میں توبہ 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 کہہ دے چھٹی ہو گئی. توبہ کا ترجمہ ہے پلٹنا. اور پلٹنا کہاں سے؟ ارے گناہوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ. اور اگر ہم یہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو معاف کیجیے گا، شاید یہ رسم پوری ہو جائے گی، رمضان کی ایسنس اور جو اس کا جو کرکس آف دا میٹر ہے شاید وہ مل نہ سکے. تو توبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حضور لا کے پیش کر دینا اور اعتراف میں نے گناہ کیے ہیں، اور ندامت بھی آنسوں سے، اور توبہ استغفار کے کلمات بھی، گناہوں کو چھوڑنا بھی، بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں کے ساتھ معاملہ صاف کرنا بھی، اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماری، مثلا زکوٰۃ پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی، ادا کرنا پڑے گی، اینڈ سو آن. یہ ہے اصل توبہ. تو اگر میں اور آپ مغفرت چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی خالص توبہ. اچھا شجاع صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ رمضان ظاہر ہے کہ ہم پہ ایک نیکیوں کا، برکتوں کا پورا معاملہ ہے. یہ رمضان ظاہر ہے کہ اب اختتام کی طرف ہے، اس میں قرآن کے نزول کا معاملہ بھی آیا، ہم نے مغفرت کی ایک دعا طلب بھی کی، لیکن ہم نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اس کے حوالے سے کیا، اس رمضان میں ہم عہد کیا کر سکتے ہیں؟ جی، ایک عہد یہ کرنا ہے کہ ایک روزہ چند گھنٹوں کا ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے افطار ہو جاتی. ٹھیک ہے جی؟ تو صبح صادق سے شروع ہوا اور غروب پر مکمل ہوا. یہ ہے روزہ چند گھنٹوں کا، اور یہ 29-30 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. ایک چند گھنٹوں کا روزہ تھا، کھانا پینا چھوڑ دو، زوجین کا تعلق چھوڑ دو، حلال چھوڑ دو. ایک پوری زندگی کا روزہ ہے، حرام کو چھوڑ دو. اب سنتے جائیں ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا. آج حلال کو چھوڑ دو تو اللہ فرماتا ہے کہ پوری زندگی تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا، حرام سے بچنے والے بن جاؤ. آج اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچا لو تو اللہ تمہیں کل افطار کرائے گا. ایک افطار ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی، شربت سے، کھجور سے، پانی سے، اینڈ سو آن. اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے ہمیں افطار کرائے گا. ایک عید رمضان کی تکمیل پر ہم بنائیں گے اور اچھے کپڑے پہنیں گے، شیر خورما بھی ہوگا اور دعائیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. ایک عید اس دن ہوگی جب اللہ اپنا دیدار ہمیں کرائے گا انشاءاللہ. تو 23 جو پوری زندگی ہے، اس پوری زندگی کا روزہ، اس کی تیاری یہ رمضان کے روزوں کے ذریعے ہے. اس میں تم حلال چھوڑ دیتے ہو، اللہ کہتا ہے باقی زندگی حرام کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو. یہ عزم ہونا چاہیے، مالک تیری خاطر حلال چھوڑ دیا ہے. حلال کی تو لسٹ نہیں بنا سکتے نا، بہت ہے نعمت اللہ کی. حرام چھوٹا ہے، حرام کی لسٹ کم ہے، تو مالک اب حرام کو بھی ہم چھوڑیں گے. یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، اور ایویلویٹ بھی کر لیں میرا شعبان کا مہینہ کیسا تھا، رمضان کیسا ہے، اور اب میرا شوال کا مہینہ کیسا ہوگا. اس کی ایویلویشن کی بھی ضرورت ہے. شجاع صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین جب بریک کے بعد آئیں گے، شجاع صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی، جو ناظرین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ بریک کے بعد ہم جو موضوع ہمارا ہوگا، مسلمان جب رمضان کی ٹریننگ سے نکلے گا تو اس کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. شجاع صاحب سے گزارش کریں گے بریک کے بعد کہ اس کی تشریح بھی کریں کہ اس مسلمان کو ایک کمانڈو ٹریننگ کے بعد، رمضان کی ایک ٹریننگ کے بعد کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، کس طریقے سے معاملات میں بدلاؤ لانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک خلاصہ جو ہے وہ بھی شجاع صاحب سے کہیں گے کہ چند منٹوں کے اندر سمندر کو جو ہے وہ کوزے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، 4-5 منٹ اس کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں. آفٹر شارٹ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جب یہ رمضان گزر جائے گا تو اس بھٹی سے نکلنے والا جو فرد ہوگا وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کیا توقع کرتا ہے اسلام اس سے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا، عربی میں اس کے لیے صوم کا لفظ ہے، کتب علیکم الصیام، صوم کا لفظ اسی سے بنا. عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اونٹ بھی استعمال کرتے تھے، مگر جب ان کو جنگ کرنا ہوتی تھی، لوٹ مار، تو تیز رفتار جانور گھوڑا استعمال کرتے. اس گھوڑے کو کئی دن بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، اور جب تیز آندھی چلتی تو اس کا منہ پکڑ کے آندھی کے رخ پر رکھتے تاکہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہو. اس ساری جو اس کی ٹریننگ ہے یا اس کا اسٹیمنا جو بڑھایا جا رہا ہے، اس سب کو کہتے تھے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ. اچھا، یہ لفظ قرآن وہاں سے لے کر آیا. اب تم روزہ رکھو. ہمارا روزہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. فائٹ ہے نا ہماری، نفس کے خلاف بھی، شیطان کے خلاف بھی. حدیث بتاتی ہے کہ سرکش شیاطین کو تو اللہ جکڑ دیتا ہے. تو ایک دشمن جو ہمارا اندر سے ہمیں فائٹ کرتا ہے، ہم سے ویسے باہر سے آ کے پھر اندر وہ اکساتا ہے، وہ تو اللہ نے قید کر دیا. اور دوسرا جو ہمارا نفس لگا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا دیا گیا؟ روزہ دیا گیا.
کس کی چلے گی؟ آج کل چل رہا ہے میری مرضی، روزہ کہتے تیری نہیں اللہ کی مرضی، جب کہے گا اللہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، جب اللہ کہے گا کہ اختیار کر لو کھانا پینا تو شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مشق کرائی جا رہی ہے، یہ جو گھوڑے کو کئی دن مشقت میں ڈالا جاتا اور پھر اس کو میدان میں اتارا جاتا، ہمیں بھی اللہ محنت کرا کر ایک میدان میں اتار رہا ہے، اور وہ میدان کیا ہے؟ اسی دنیا میں جینا اپنے، اور میں نے، ہم سب نے، اور نفس کے خلاف بھی اور شیطان کے خلاف بھی ہم نے جو ہے وہ مجاہدہ کرنا ہے۔ ایک اور بڑا پیارا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا ٹائٹل ہے 2 روزے۔ میں نے اشارہ کیا تھا پہلے، 1 روزہ چند گھنٹوں کا، 1 روزہ پوری زندگی کا، 1 روزہ چند گھنٹوں والا حرام چھوڑ دو، حلال چھوڑ دو، اب 1 روزہ پوری زندگی والا حرام چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو اب رمضان کے بعد وہ جو میں نے ایویلویشن کی بات کی تھی، کیا میں حرام کو چھوڑوں؟ کیا میں سود کو چھوڑوں؟ اگر خدا نہ خاصہ ملوث، ٹیسٹ ہمارا یہ ہے۔ کیا میں رشوت کو چھوڑوں؟ کیا میں بد نظری کو چھوڑوں؟ کیا میں بے پردگی کے عمل کو چھوڑوں؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ میری کچھ قبولیت ہو گئی۔ علماء نے لکھا دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادت انجام دیتے ہوئے اور اس کے بعد بندے میں کوئی فرق واقع ہو، کچھ تبدیلی آئے۔ آل ٹوگیدر تو ایک دم سے نہیں آتی، کچھ تو آئے نا۔ نماز میں کمی تھی، چلیں اب میری نمازیں بہتر ہو جائیں، تلاوت میں کمی تھی، تلاوت بہتر ہو جائے، میری زبان غلط استعمال ہوتی تھی، اب میری زبان ٹھیک استعمال ہو جائے، میں ظلم کرتا تھا کسی کے ساتھ، میں نے ظلم چھوڑ دیا، میں ماں باپ کا دل دکھا رہا تھا، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا، میں نے کچھ تو ہو۔ اگر کچھ آنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبولیت ہماری ہو، یعنی کہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا شجاع صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، رمضان میں مسجدوں میں ابتدا میں تو کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد آہستہ آہستہ کھڑے ہونے کی جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ چاند رات ہو گئی تو بازار میں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ 2-3 بڑی قیمتی باتیں آپ کی گفتگو میں آئی۔ دیکھیے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جس کتابچے کا ذکر کیا، ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے اس میں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان ایک مہمان کی طرح ہے، مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن بلکہ اکثر مرتبہ مہمان تحفہ لے کر آتا ہے، تحفہ رہ جاتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے۔ رمضان آیا اور چلا جائے گا، لیکن رمضان کا تحفہ قرآن وہ ہمارے پاس ہے، تو اس قرآن کی تلاوت رمضان کے بعد بھی اس کو سمجھنا، اس سے جڑنا۔ ہاں ایک پہلو اور ہے جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی واضح کرتے تو ہم سب اس کے شاہد ہیں، وہ کیا ہے؟ آفس میں 20 بندے 20 کے 20 ظہر کی نماز میں جا رہے ہیں رمضان میں، اور شوال میں ایک ہی جا رہا بڑی مشکل سے۔ تو بھائی اللہ نے ایک ماحول دے دیا تھا، جب بندہ ماحول میں ہوتا ہے تو سبھی لوگ مشقت سے گزرے تو اس کو فیل نہیں ہوتا، وہ بھی اس مشقت سے گزر جاتا ہے۔ رمضان کے بعد ماحول ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے استاد کہتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی۔ اب آپ اپنی ایک سوسائٹی خود بناؤ، مسجد کا ماحول ہے، دینی اجتماعیت کا ماحول ہے، نیک لوگ ختم نہیں ہو گئے، جس دن ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب تلاش کرو، یا رمضان میں ایک ماحول تھا، سب لگے ہوئے تو آسان تھا، اب وہ ماحول نہیں ہے، تو وی ہیو ٹو ہیو آور اون سوسائٹی ود ان دی ٹوٹل سوسائٹی، جہاں نیک لوگ ہوں، جو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اپنے دائیں بائیں تلاش کریں، اچھے لوگوں سے زمین خالی نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑاؤ ہوگا، ان کی محفلوں میں بیٹھیں گے، اجتماعی ماحول میں جڑیں گے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ قیامت کے روز ہمیں ناظرین اس بات کا جواب بھی دینا ہوگا کہ ہم نے دین کے پھیلانے کے لیے کس طریقے سے اپنی جان کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اچھا شجاع صاحب، اب بہت ساری مساجد میں آج قرآن شریف ختم ہوگا، کچھ میں 2 روز قبل ہو چکا ہے، کچھ میں 27 کو ہوگا، کچھ میں 29 کو ہوگا، تو کیا اس کا خلاصہ ہے ایک پورے قرآن کے خلاصے کے ساتھ چلتے چلتے اگر ہم ان 4 اس کا بھی خلاصہ کریں؟ دیکھیے لفظ خلاصہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے بعض استادوں نے فرمایا کہ ہم کہیں خلاصہ مضامین قرآن کریم کو تو خلاصہ ہو نہیں سکتا، ہر آیت قیمتی ہے، تو قرآن کے مضامین ہیں، اور ہر آیت بہت جو ہے وہ بہت سارے وسعتوں کے ساتھ ہے۔ بالکل، حدیث میں لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک اس قرآن کے عجائبات، خوبصورت پہلو علم و حکمت کی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا خلاصہ مضامین کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو ہمارے کو استاد کا خلاصی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چند نکتے ہیں 26 سے پارے میں اگر ہم آتے ہیں تو 26 سے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ محمد عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں قتال کا تذکرہ اور بدر سے متعلق امور بھی، یعنی جنگ سے متعلق امور بھی آتے ہیں۔ سورہ محمد کے ساتھ سورہ فتح ہمیں ملتی ہے، سورہ فتح میں وہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ آتا ہے، جب بظاہر جھک کر صلح ہوئی اور 2.25 برس بعد فتح مکہ آ گئی، بہت بڑا حضور کی بصیرت کا شاہکار۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے گریجویشن کے سلیبس میں شامل ہے، جس میں معاشرتی برائیاں
برائیاں، مثلا تجسس کرنا، غیبت کرنا، برے نام سے پکارنا، مذاق اڑانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، ان سے بھی منع کیا گیا، اور بھی قیمتی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ 27 پارے میں ہم داخل ہوتے تو بہت ساری مکی صورتیں آتی ہیں، جن میں سورہ رحمان بھی آتی ہے، جس کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ 27 پارے کے آخر سے شروع ہوتے اور 28 پارے میں داخل ہوتے تو 10 مدنی صورتیں آتی ہیں۔ یہاں قتال کا تذکرہ، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا معاملہ، حضور نے 313 بدر والے تیار قرآن کے ذریعے سے کیے، جو لوگ اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے ان کے لیے سورہ منافقون دی گئی نفاق کے موضوع کے تعلق سے۔ اسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاندانی زندگی سے متعلق بھی رہنمائی کے لیے سورہ طلاق اور سورہ تحریم عطا کی۔ پھر آخری جو 2 پارے ہیں، 29واں پارہ، 30واں پارہ، اکثر صورتیں مکی ہیں، اور یہ اکثر صورتیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اول دور میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، جن میں اکثر بیان آخرت کا ہے۔ جب ایک بندہ قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آتا ہے تو بہت سارے احکامات سامنے آتے ہیں، اب مجھے عمل پر کیا شے آمادہ کرے گی؟ نالج تو مل گئی، اب موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اور ان آخری 2 پاروں میں تو اللہ ہلا دیتا ہے بندوں کو، جنت کا ذکر بھی ہے مگر جہنم کا ذکر بھی ہے، قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات، قیامت کے دن لوگوں کی حالات کیا ہوں گے، اعمال ناموں کا پیش کیا جانا، نیک لوگوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام۔ آخری 2 پارے اکثر و بیشتر اس پر مشتمل ہیں۔ اور بالکل آخری صورتوں میں آ جائیں، سورہ والضحیٰ، سورہ انشراح سے تو حضور کی سیرت کا بیان بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل آخری 10 صورتوں میں آ جائیں تو حضور کی سیرت کے بڑے قیمتی نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ واقعہ فیل بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سورہ قریش ہے، حضور کے خاندان کا ذکر آتا ہے۔ سورہ معون ہے، بدترین لوگ تھے جن کے درمیان حضور نے دعوت کا کام کرنا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی۔ سورہ کوثر میں آ جائیں، حضور کے لیے کوثر کا اعلان ہو رہا ہے۔ سورہ کافرون میں آ جائیں، توحید کی دعوت آ رہی ہے۔ سورہ نصر میں آ جائیں، اللہ کے دین کے غلبے کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ لہب میں آ جائیں، دشمن تھا اس کا بدترین انجام آ گیا۔ سورہ اخلاص میں آ جائیں، توحید کا جامع بیان آ گیا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کیا ہے؟ شرور سے بچنے کے لیے، باہر کے شرور، اندر کے شرور، ان سے بچنے کے لیے دعا۔ اور خوبصورت بات دیکھیے، فاتحہ سے شروع ہوتا ہے قرآن، دعا سے شروع ہوتا ہے، اور آخری 2 صورتیں دعائیاں ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ بندے کی عاجزی کی انتہا، بندہ جھک جائے اللہ کے سامنے، یہ قرآن کا بنیادی میسج ہے۔ چلیں، بہت شکریہ شجاع صاحب۔ ناظرین، اس پارٹ کا ذرا اختتام کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا شجاع صاحب، فون میرے ہاتھ میں ہے، ٹی وی میرے سامنے لگا ہوا ہے، کیمرے پہ میں بات کر رہا ہوں، انٹرنیٹ جو ہے وہ میرے فون کے اندر موجود ہے۔ انٹرنیٹ یعنی کہ برائی کی صورت میں برائی تک ایکسس کہہ لیں، چلیں انٹرنیٹ کو برائی نہیں کہتے، برائی تک ایکسس اب میرے ہاتھ میں ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے بھی اب ایکسس میرے ہاتھ میں نہیں تھا، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، کارٹون دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب موجود ہے، گوگل کے اوپر چیزیں موجود ہیں، پوری دنیا کو ہم سرچ کر سکتے ہیں، لوگوں سے کٹ گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو شجاع صاحب ایک تکلیف والی بات ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، اور میں ذرا یہاں پر دیکھ رہا ہوں گا یہ پروگرام ختم ہوتے ہی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں آپ کسی سے مخاطب ہو اور وہ فون کے اندر دیکھ رہا ہو، اور مخاطب کے دوران ہی ہم اخلاقیات بھی بھول جاتے ہیں، فون پہ دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، فون پہ بات کرنے کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اگر اس ساری چیز کو اس رمضان میں ہم اخلاقیات میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اس کا ماڈریٹ یوز کوئی ہم ایک طے کرنے کی کوشش کریں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ قرآن نے، حدیث نے، اسلام سے بڑا جدید دین تو کوئی ہے نہیں کہ جس نے جو ہے نا وہ کسی عورت کو حقوق نہ دیے ہوں یا کسی مرد کے حقوق جو ہے غصب کر لی ہوں۔ اسلام نے تو ایک ایک فرد کو اس کے پورے حقوق بیان کر کے دیے ہیں کہ عورت کا کیا حق ہے، مرد کا کیا حق ہے، اس کو یوز کرنے کا کیا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، اسلام دین کامل ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ دوسری بات، ایک صاحب نے ٹیکنالوجی کے کچھ پہلوؤں کے حوالے سے ایک صاحب علم کے سامنے بہت زیادہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ انتہا پر آ گئے تو ان صاحب نے کہا، بیٹا، تو ان صاحب نے ان بزرگ سے کہا، حضرت اس میں یہ بڑی نعمت ہے۔ تو انہوں نے جب انتہا ہو گئی تو ان بزرگ نے کہا، بیٹا، گدھا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ کہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بولا حوصلہ، بڑا اچھا جملہ آگے کہتے، دیکھو جب تک یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھے ہم جانور استعمال کرتے تھے، بالکل استعمال کرتے تھے۔ تو بیٹا جانور پر بیٹھتے تھے، جانور کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے؟ بھائی جانور، اچھا ہر وقت بیٹھتے تھے؟ نہیں، جب سواری کی ضرورت ہوتی تھی جانور پر بیٹھتے تھے، جب سواری ہو گئی تو جانور کو ہم نے چھوڑ دیا، اتنا ہی تھا نا۔ تو جانور نعمت ہے نا، گدھا بھی نعمت ہے، تو یہ ٹیکنالوجی ایک نعمت ہے، اس پر بیٹھو، اس کو اپنے اوپر نہ بٹھاؤ۔ آج بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ اور بل گیٹس کی ٹاپ 3 کے بچے جن جگہوں پر پڑھتے ہیں، معروف بات ہے وہ اسمارٹ فون یوز نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا خیال ہے کہ اسمارٹ فون استعمال کر کے زیادہ اسمارٹ ہو گئے۔ آپ کو ہمیں یاد ہے کہ جب لینڈ لائن استعمال کرتے تھے ہمیں 50 نمبر یاد ہوتے تھے، بالکل آج کتنے یاد ہیں؟ آج اپنی بیوی کا نمبر یاد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔
ٹھیک ہے، تو ہم کہاں آ گئے؟ ٹھیک ہے جی، ایک صاحب نے کہا میرے فیس بک پہ اتنے 1000 فالوورز ہیں، 750 پلس میرے اتنے کانٹیکٹ، واٹس ایپ پہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ، میں آج ہاسپٹل میں ہوں، باہر میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، ایک امیج آیا، 4 بچے ادھر، 4 بچیاں ادھر، 8 نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، 8 کے 8 لگے ہوئے، درمیان میں بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی، اوپر کسی نے ٹیگ لگایا، یہ سب اپنی دادی اماں سے ملنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، مشہور جملہ ہے کہ آج اس ٹیکنالوجی نے بہت دور کی چیزوں کو بہت قریب کر دیا اور بہت قریب کی چیزوں کو بہت دور کر دیا. میں ویڈیو کال پہ امریکہ میں بیٹھے دوست سے تو ویڈیو کال کر رہا ہوں، لیکن آپ سے بات نہیں کر رہا. ساتھ بیٹھی ماں سے بات کرنے کو میں تیار نہیں. بالکل، پڑوسی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. یہ جو بگاڑ آ گیا ہے نا، اس بگاڑ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری قوم کے لیے ایک میسج ایسا دیں کہ اسلام کیسی ریاست چاہتا ہے اور ریاست مدینہ کا اصل کانسیپٹ کیا تھا. اگر 2-2.5 منٹ کے اندر آپ کر دیں، اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. شجاع صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ 2-2.5 منٹ کے اندر اس حوالے سے بیان فرمائیں. 14 اگست کی چھٹی آپ نے کرنی کر لیں، ہم بھی منا لیں گے، کر لیں گے چھٹی. 27 شب میں پاکستان کے بارے میں گفتگو رکھوا دیں. صدر مملکت کی گفتگو ہو جائے، پرائم منسٹر کی ہو جائے، ہائی افس کی گفتگو ہو جائے، چیف آف دی آرمی سٹاف کی ہو جائے. 27 شب کے اندر جب آپ پاکستان پر بات کریں گے، دل نرم ہوں گے ہمارے. چھٹی نہ کریں، میں چھٹی کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، چھٹی کدھر ہے مسلمان کی؟ جب تک موت نہ آ جائے اس کو. ٹھیک، آپ 27 شب کے ساتھ آپ اور ہم پاکستان کے قیام کی گفتگو کو ریلیٹ کر دیں، انشاءاللہ دل نرم ہوں گے، ہمیں سبق یاد آئے گا. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2، یہ وہ واحد ریاست ہے جو اللہ کے نام پر لی گئی اور نظریاتی ریاست ہے. آئیے ان دنوں کے اندر اپنے اس قرض کو جو ہم نے اللہ کے سامنے وعدے کیے تھے، اللہ ہمیں تیرے نام پر چاہیے، تیرے رسول کے نام پر چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اس عہد کو دہرانے کی کوشش کریں. نمبر 3، آپ دیکھا ریاست مدینہ کیسی تھی؟ ریاست مدینہ کے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی بالادستی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا ریفرنس آج دنیا کیا کہتی ہے وہ نہیں ہوگا، ہمارا ریفرنس میرا اللہ کیا کہتا ہے اور میرے رسول کیا کہتے ہیں. کیا اچھا ہو کہ ہمارے ہائی اپس کی طرف سے جب گفتگو ہو تو اپنی بات کم ہو اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی بات اوپر رہے. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی، لکھا ہوا ہے sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. حاکمیت اس ملک میں قرآن کی ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، معاف کیجیے گا، حاکمیت اللہ کے لیے ہوگی اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ہاؤ ٹو اسٹارٹ، کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ 2-3 بڑے فیصلے کر لیں. اس نظام تعلیم کے اندر اللہ کے کلام کو شعوری طور پر بلٹ ان کر دیں. کچھ اچھے کام ہوئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرآن کا ایگزام رکھ دیں. 25 سال کے اندر آپ کی جنریشن چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا بڑا کام، سود کا دھندا ختم کر لیں. سود کا دھندا یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. تیسری بات، اس قوم میں جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلائی جا رہی کہ آپ پردے کے احکامات کو ختم کرو گے، آپ فحاشی اور یعنی کو پھیلاؤ گے، یہ جنسی جرائم بڑھتے چلے جائیں گے. تو خدارہ فحاشی اور یعنی کے خلاف، یعنی اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ اس کی طرف ہماری پیش قدمی ہو جائے. چلیں، بہت شکریہ، بہت بہتری ہوگی. شجاع صاحب بہت شکریہ. ناظرین، شجاع صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. خاص طور پر انہوں نے قرآن کے جو احکامات ہیں اس کو ایک عام آدمی کے لیے اس سے کیا میسج ملتا ہے اس کو بیان کرتے رہے. شجاع صاحب کا بھی شکریہ، ناظرین کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے جو شاید عید کے بعد یا عید کے دنوں میں آئے گا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.